नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरह तौबा, आयत नंबर 71 to 72। लफ्ज़ी तर्जमा। वल मुमिनूना और मोमिन मर्द, वल मुमिनातु और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम इनके पास में से, औलिया दोस्त हैं, बाज़िन बाज़ के, यामुरूना हुक्म देते हैं, बिल मारूफ अच्छे कामों का, व यनहौना और मना करते हैं, अनिल मुनकरी बुरे कामों से, व युकीमुनस सलाता और कायम करते हैं नमाज, व युतूनज़ ज़काता और अदा करते हैं ज़कात, वयुतीऊन अल्लाह और अताअत करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की। उलाइका यही लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाहु रहम करेगा इन पर अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। वअदल्लाहु वादा किया है अल्लाह ने मुमिनीना मोमिन मर्दों से, वल मुमिनात और मोमिन औरतों से, जन्नातिन बागात का, तजरी बहती हैं, मिन तहत अल-अनहार इनके नीचे से नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा इसमें, व मसाकिना और मकानात का, तय्यबातिन पाकीज़ा, फ़ी जन्नाति नदीन जन्नतों में हमेशगी की, व रिज़वानु और रज़ामंदी, मिनल्लाहि अल्लाह की, अकबरु सबसे बढ़कर है, ज़ालिका ये है, हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी। अल्लाह ताला हमें इन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया मोमिन मर्दों और मोमिन औरतें, इनके बाज़ के दोस्त हैं, और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ज़रूर रहम करेगा, बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। बेशक मुनाफ़िकीन मर्द और मुनाफ़िक़ात की मज़मूम सफ़ात बयान करने के बाद अब यहाँ मोमिनीन और मोमिनात की सफ़ात हमीदा बयान की जा रही हैं कि वो एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का यही तकाज़ा है। लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहने के लिए नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, और मुनाफ़िकों की तरह अपने हाथों को समेटे नहीं रहते, बल्कि अगर अल्लाह ताला माल देता है तो इसकी ज़कात अदा करते हैं, राह सरकशी इख्तियार नहीं करते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, और इन खूबियों की वजह से दुनिया में इन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बेशक वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, यानी एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के दस्तों बाजू बनते हैं, जैसा कि सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की मानंद है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। आपने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके ये बात समझाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दीगर मुसलमान महफूज हों। साथ साथ अपना जायज़ा लिया करें आयात के मुताबिक और अहादीस के मुताबिक कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमारी वजह से, हमारी ज़बान की वजह से और हमारे हाथ की वजह से दूसरे मुसलमान जो हैं वो महफूज हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो खैर का बायस हों। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए करता है। एक एक हदीस जो है उस पर गौर करें, एक एक हरफ पर गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस कैटेगरी में शामिल हैं। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमनों की मिसाल आपस में रहम करने, मोहब्बत और शफ़क़त और नरमी करने के एतबार से एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म का कोई अज़्व तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म जो है तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, नींद उड़ जाती है और बुखार हो जाता है।
اللہ ہمیں ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہو سکتا ہے یہ نصیحت ہمیں دوبارہ سننے کی موقع نہ ملے، تو کوشش کریں کہ جیسے جیسے جو بات آپ تک پہنچتی جائے اس کو اپنے عمل میں لاتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وقت قریب ہی آ چکا ہو، تو ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلاح جو ہے وہ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی جنہیں آج جانتے ہو انہیں بھی، اور جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی سلام کرو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے نزدیک، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ کہ سلام صرف ان کو کیا جائے گا کہ جن سے جان پہچان ہوگی، اور جن کو آپ نہیں جانتے ان سے سلام بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور لازم ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اہل ایمان کی دلی دوستی کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کے لیے تیار کریں، اچھائی کی ترغیب دیں اور نیکی کے کاموں کا حکم دیں۔ کوئی بھائی نماز میں سست ہے تو اسے محبت سے سمجھائیں، خیر خواہی اور ہمدردی سے ترک نماز کے نقصانات بیان کریں اور باجماعت نماز کے فوائد اور ثمرات سے آگاہ کریں۔ جب خود مسجد کا رخ کریں تو اس بھائی کو بھی اپنے ہمراہ مسجد میں لے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائیوں کو برائی سے منع کریں۔ کوئی بھائی لہو و لعاب، کھیل تماشے اور ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں مگن ہے، انٹرنیٹ پر برے پروگرام دیکھتا سنتا ہے، تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ روکیں اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کریں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ ہر ایک کو اسی جذبہ ہمدردی اور خیر خواہی سے سرشار ہونا چاہیے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا پھر اس نے اپنی رعیت کی خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی امام ہے، کوئی کسی آفس کا باس ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور عورتیں اپنے بچوں کے لیے ان کی امام ہیں۔ جبکہ ان کے باپ کمانے کے لیے گھروں سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہر امام سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر خیر خواہی ہم نہیں کرتے، اگر صحیح طریقے سے ہم ان کی نگہبانی نہیں کرتے، تو سزا بہت بڑی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ کوشش کریں خیر خواہی کو اپنے اندر لانے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کے کہنے سے کوئی برائی سے رک سکتا ہے تو ضرور کہیں، اور اگر آپ کے کرنے سے کوئی برا کام رک جائے گا اور کسی کی بھلائی ہو جائے گی تو آپ کو اس میں سے حصہ اس نیکی میں سے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایک دوسرے کو اگر گائیڈ کرتے ہیں، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جب بیٹیاں یا بہنیں میری اپنے موبائل پر اپنی ڈی پی وغیرہ جب لگاتی ہیں تو بعض اوقات کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بے معنی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں جب بھی آپ کوئی ڈی پی وغیرہ لگائیں، آپ اپنا اسٹیٹس لگائیں، تو کوشش کریں کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دیں یا حدیث لگا دیں یا کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی نیکی کی بات، کہ جس کو دوسرا جب بھی کوئی دیکھے تو اس کے لیے وہ خیر کا باعث بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک بات جو آپ نے لکھی تھی، دکھائی تھی، پڑھائی تھی، اسی کو دیکھ کر کسی کا دل بدل جائے اور کسی کی زندگی بدل جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے چن لے۔ تو خاص طور پر یہ بڑے حساس معاملے ہیں، اور پھر یہ یادگاریں ہیں ہمارے پیچھے، یہ آثار رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اس کو ڈیلیٹ کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اچھی چیزیں جو ہیں
وہ چھوڑ جائیں۔ خاص طور پر یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت تم میں سے ہونی ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو یہ خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ اگر ہم اس لائن میں آ جائیں تو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات نماز قائم کرنا، تیسرا عمل زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا کام حج کرنا اور 5واں فریضہ رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ آخرت میں ان مومن مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتیں ملیں گی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن میں اچھے مکانات ملیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک جوف دار موتی سے بنا ہوگا، اس کا طول 60 میل ہوگا۔ اسی خیمے میں مومن کے اہل و عیال ہوں گے، وہ ان کے پاس جائے گا لیکن دوسرے اہل خانہ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اپنے اس وطن میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا لوگوں کو ہم یہ بات بتا نہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی سے۔ میں نے پھر سوال کیا، جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 چاندی کی، اس کا گاڑا خوشبودار کستوری کا ہے، اس کی کنکڑیاں اور سنگریزے بہت قیمتی موتی لؤلؤ اور یاقوت کے ہیں، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سو جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے اور 2 باغ سونے کے ہوں گے۔ چاندی کے باغوں میں برتنوں سمیت ہر چیز چاندی کی، اور سونے کے باغات میں برتنوں سمیت ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کو جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں سوائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرہ اقدس پر ہوگی، اور کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک منہم، اللہم انی اسألک منہم، اللہم انی اسألک منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔